अस्सलाम वालेकुम। आज की बात के साथ मैं हूं आपका मेजबान मुख्तार अहमद और आज की बात में कुछ खास बात होने वाली है। हुकूमती दावे, हुकूमती वादे, हुकूमती शहादतें एक जानिब नजर आती हैं, वहीं ऐवानों की ठंडी हवा खाते हुए हुक्मरान एक जानिब नजर आते हैं, मगर किसी की भी ये सूरत हाल नजर नहीं आती कि एक ऐसा शहर जिसे लावारिस कहा जाता है इस पर कोई बात कर सके। आज हम बात करें शहर कराची की, जहां पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। ये ऐवानों में बैठे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? शहर कराची के इख्तिदार को संभालने वाले कहां नजर आते हैं? अगर आज की रिपोर्ट की बात की जाए तो पिछले 5 माह शहरियों पे बड़े भारी गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें 71,000 से ज्यादा शहरियों को कत्ल किया जा चुका है। एक तरफ मज़ाहमत पर कत्ल करना, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि वारदातों की रिपोर्टें 33,000 से जायद जो है वो नजर आ रही होती है। ऐसे में एक और हुकूमती दावे नजर आते हैं कि सेंट्रल जेल से खबरें सामने आ रही होती हैं कि जी जेल भर चुके हैं और मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे के अंदर शहर कराची के शहरी कहां नजर आते हैं? गुज़िश्ता रोज का एक अहम वाकया जो कि सबकी नजरों से गुजरा है, बल्कि नजरों से गुजरने के साथ साथ हर टीवी चैनल की जीनत बना है। मैं इसको इसलिए इस तरह कहूंगा क्योंकि वादे, शहादतें, बातें और खबरें तो चलती नजर आती हैं, लेकिन क्या कुछ अहम इक़दामात नजर आते हैं? क्या हुकूमती पॉलिसियों पर अमल होता हुआ नजर आता है? आज बात इस पर होगी, क्योंकि आज की बात के प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे इर्तिका के हवाले से, क्योंकि इर्तिका जो कि खास करके गोल्ड मेडलिस्ट है। हम कहते हैं एक तरफ कि हमारे नौजवान नस्ल को हमें आगे बढ़ाना है, यही मुल्क की बाग दौड़ को संभालेंगे, और दूसरी जानिब ऐसे में एक घर का ऐसा लाल जो जिसपे सरमाया लगाने के बाद, तालीम के मैदान में आगे बढ़ाने के बाद इस नहज पे पहुंचाया जाता है कि वो जब घर से बाहर निकलता है तो उसको क्रिमिनल्स अपना निशाना बना लेते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। ये दुख की घड़ी आज के दिन की सिर्फ आज की दास्तान नहीं, हर रोज एक नई दास्तान सामने नजर आ रही होती है। ऐसे में मुझे कहना पड़ता है, मैं कहना चाहूंगा कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, कौन सीखा है सिर्फ बातों से। कहने का मकसद यह है कि हर एक को सिर्फ एक हादसे की जरूरत है। तो हादसा क्या जरूरी है, इस पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि जाहिर है बढ़ती हुई कराची में वारदातें नजर आ रही हैं, और वारदातों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि अगर सेंट्रल जेल की बात की जाए तो मेरे पास आदादो शुमार आज के मौजूद हैं। रवा साल की इब्तदाई 5 माह में 6,000 जराइम पेशा अफराद कराची सेंट्रल जेल मुंतकिल किए गए। ऐसे 6,000 अफराद अगर मुंतकिल किए गए तो ये वारदातें कैसे बढ़ती नजर आती हैं? दूसरी जानिब 71,000 शहरी कत्ल हो चुके हैं। अगवा, बराए तावान और भत्ताखोरी में 31,000 बल्कि 33,000 के करीब जो है वो रिपोर्टें सामने आई हैं। ऐसे में क्या ये मुल्क और मुल्क में रहने वाले बाशिंदे महफूज नजर आ रहे हैं? शहर कराची के लोग क्या हर रोज लाशें उठाते हुए नजर आएंगे? क्या ऐसे में शहरियों के तहफ्फुज के लिए किसी किस्म की कोई पॉलिसियां नजर आ रही हैं? क्या हुकूमती इदारे जो कारकर्दगी दिखाने के लिए बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े रिपोर्टें तो बना के सामने दिखाते हैं, क्या ऐसे में उनका कोई लाहे अमल सामने नजर आ रहा है? आज जाहिर इस पे हम बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको फिर बताएं कि अगर माह जनवरी की बात की जाए, फरवरी की बात की जाए, पूरे साल की अगर मैं बात करूं तो 180 से ज्यादा जो अफराद उनको मौत की घाट में उतारा है। जनवरी की बात करें तो 12 अफराद, फरवरी में अगर बात करें तो फिर 12 अफराद, इसी तरीके से मार्च में, और अगर अप्रैल की बात की जाए तो कभी 17, कभी 19 की फिगर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में 6 माह गुजर चुके हैं और कहां हमें नजर आता है कि जी स्ट्रीट क्राइम पे कंट्रोल होता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में जो वादे करने वाले, जो इक़दामात करने वाले लोग हैं, क्या उन पे ये एक सवाल है कि वो क्या कर रहे हैं? क्या उनकी कारकर्दगी जो नजर आती है क्या वो कुछ और है? इसी हवाले से हमारे साथ जीटीए रहनुमा मौजूद है, डॉक्टर सफदर अब्बासी, इनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सफदर अब्बासी साहब। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जीटीए के डॉक्टर सफदर अब्बासी, और हमें बताइएगा डॉक्टर सफदर अब्बासी से हमारा जो है वो राब्ता हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम सफदर अब्बासी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हेलो जी बिल्कुल, ये सिलसिला इस तरीके से जारी रहेगा, और बात वही है कि हुकूमत दावे तो करती नजर आ रही है, पॉलिसियां बनाती हुई नजर आ रही है, क्या अमली हिकमत अमली कहीं नजर आ रही है? अगर अमल भी किया जा रहा है तो क्या वो इलाके सामने नजर आते हैं जहां सबसे ज्यादा स्ट्रीट की क्राइम की वारदातें होती हुई नजर आती है और वहां से मुलजमान को गिरफ्तार किया? एक और सवाल जो कि बड़ा खुसूसी तौर पर सामने आता है कि जब क्रिमिनल को गिरफ्तार किया जा चुका होता है तो उसके बाद उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है। कभी
کبھی کبھی تو دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی 6 سے 7 بار یا 8 بار 9 بار اپنی سزائیں بھگت چکا ہوتا ہے. تو کیا ایسے میں ہماری جو سزائیں ہیں کیا اس میں کوئی فقدان نظر آ رہا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جس پہ آج بات کی جائے گی. آج ہم بات کریں گے خاص کر کے جو بچے پڑھ لکھ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, جو ملک کی باغ دوڑ سنبھالنا چاہتے ہیں, ایسے میں گھر سے باہر نکلتے ہوئے مائیں, گھر کی فیملیز ایک جانب بڑی دعائیں دیتے ہوئے انہیں گھر سے رخصت کرتے ہیں اور دوسری جانب یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا وہ دوبارہ واپس آئیں گے. ایسا ہی گزشتہ روز جو حال ہم نے اپنے ایک نوجوان ارتقا کا دیکھا جسے آج آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کیا جا چکا ہے. ایسے میں حکومتی اداروں پہ یہ بہت بڑا سوال ہے, صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتیں, جو کہ ہر جماعت سے میں کہوں گا کہ اگر وہ ہمیں سن رہی ہیں, ہمیں دیکھ رہی ہیں, تو باقاعدہ طور پہ ہمیں اس چیز کا جواب چاہیے کہ بڑے بڑے دعوے تو حکومتی ایواروں میں آنے سے پہلے کیے جاتے ہیں. ہم شہریوں کی تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں گے, ہم شہریوں کے تحفظ کے لیے وہ اقدامات کریں گے, ہم غربت کا خاتمہ کریں گے, ہم روزگار بڑھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ بڑھا رہے ہیں, کیا آپ اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ سندھ حکومت کی بات کی جائے تو سندھ حکومت کیا اس اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے یا کنٹرول کر چکی ہے؟ اگر کنٹرول کر چکی تو کیا یہاں ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ جی ہر ماہ کی جو رپورٹ آ رہی ہے اس میں 20, کبھی 30, کبھی 12, کبھی 15 ہمیں لوگ نظر آ رہے ہیں. تو ایسے میں کیا یہ شہر کراچی اسے اگر لاوارث کہیں تو کیا یہ غلط بات ہوگی؟ بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہے, دیکھتے رہے ہمارا پروگرام جس کا نام ہے آج کی بات. ویلکم بیک ٹو دا شو جس کا نام ہے آج کی بات. اور آج کی بات میں آج کی جو بات ہے دراصل وہ بات ہی اتنی ضروری ہے کہ اس بات پہ کوئی دوسری بات بنتی ہی نہیں ہے. کراچی میں بڑھتی ہوئی اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ایسے میں شہری بڑے پریشان ہیں. شہریوں کے ساتھ ساتھ ہر گھر پہ صرف ایک ہی بات ہے کہ کیا ہم گھر سے باہر جائیں. لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیسے جائیں گے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے پاس ہماری اس وقت موجود ہیں ہماری مہمان ڈاکٹر فوزیہ حمید جو کہ ایم کیو ایم رہنما ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر فوزیہ. جی ڈاکٹر فوزیہ, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر فوزیہ ہمیں بتائیے گا کہ ظاہری کراچی میں بڑھتی ہوئی ہم اسٹریٹ کی کرائم کی وارداتیں دیکھ رہے ہیں, ایسے میں نوجوان شہری جو ہیں ان کو مزاحمت پر قتل کیا جاتا ہے, کس طریقے سے دیکھتی ہیں اس ساری معاملات کو آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. دیکھیے کراچی میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ایک بدنصیب شہر ہے جو کہ سب کو پالتا ہے, لیکن جب اس کے حقوق کی بات آتی ہے, ان کی پروٹیکشن کی جب بات آتی ہے تو کوئی ان کو جو ہے اون نہیں کرتا. اور ابھی آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو وارداتیں روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں اور ان میں اضافہ ہی ہو رہا ہے, اور اس میں ٹارگیٹ جو ہے آپ کراچائز کو دیکھیں وہی ہو رہے ہیں. اور حالانکہ یہ ہے کہ وہ اگر چیز دے بھی دیتے ہیں اس کے بعد بھی ان کو مار دیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے, اور انکم نے ہمیشہ 12 دفعہ یہ بات کی ہے کہ آپ کے جب تک لوکل پولیسنگ کا سسٹم نہیں ہوگا یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوں گی. اور دادو سے کوئی اٹھ کے یہاں کراچی میں آ جاتا ہے, اس کا کیا جو ہے دل جو ہے وہ اس میں جو ہے تھوڑا سا رحم آئے گا کہ یہاں کراچی کا بچہ جو ابھی جو آج کی جو واقعہ ہوا ہے, جو بچہ پڑھ کے اور اس کے بعد اب وہ اس کو نوکری کے ٹائم پہ اس کو آپ نے مار دیا ہے, تو یہ تو جسٹیفائی کرتا ہی نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ارباب اختیار کو اس کا جو ہے نوٹس لینا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, وہ لوگ جو کہ رسپانسبل ہیں ان کو فی الفور نوکری سے برخاست کرنا چاہیے. وزیر جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں ان کو ڈائریکٹ نوٹس لیں اور بلائیں لوگوں کو کہ جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں, اور ان کو جو ہے آل دیز کلپریٹس شوڈ ڈیل ود دی آئرن ہینڈ. اچھا بھی بتائیے کہ ڈاکٹر فوزیہ کی خاص کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت کی بڑی پالیسیاں, بڑے دعوے, بڑی ہمیں سارے سلسلے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور ایسے میں کارکردگی ایک سوالیہ نشان اب بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے میں یہ بات کرتی ہوں کہ ہمیں بجائے یہ کہ کرٹیسزم کی طرف جائیں, ہمیں جو ہے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے. اگر کوئی شخص یہاں جو گولی ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ کیا وہ ایڈلیگر سنگھ کا بندہ یہاں کراچی میں آیا ہوا یا کراچی, تو وہ تو مر رہا ہے نا. تو اس میں ایک میکنزم ہمیں ضرور بنانا چاہیے. اس میں سب سے پہلے ٹاپ پرائورٹی پہ آپ کی لوکل پولیسنگ ہونی چاہیے. آپ کے لوکل جو لوگ ہیں ان کو انڈکٹ کریں پولیس پہ,
اور دوسری جو چیز ہے وہ محلہ سسٹم ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، اس کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. آپ کی جو مارکیٹ ہے وہاں پراپر کمیٹیز بننے کی ضرورت ہے کہ لوگ جو ہیں کوئی اگر کوئی اس قسم کی کوئی شخص آتا ہے تو وہ پھر بچ کے واپس نہ جائے. صحیح. اچھا بی بتائیے گا کہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی روزانہ کی بنیاد کے اوپر شہریوں کا قتل عام ہو رہا ہے، دوسری جانب جو ہے وہ رپورٹ سامنے آ جاتی ہے. رپورٹ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ کراچی میں بڑھتی ہوئی جو جرائم ہے اس کے باعث شہر کراچی کے جو سینٹرل جیل ہے اس میں اب تعداد بڑھ گئی ہے، وہاں پہ ملزمان بڑھ گئے ہیں. دوسری جانب ملزمان کی اگر بات کریں تو ملزمان کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے تو کرمنل ریکارڈ میں سزائیں بھی زیادہ دی جا رہی ہوتی ہیں. سزاؤں کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ جی 4 بار سزا ہو گئی، 5 بار. ایسا نہیں کہ ایسی سلسلے کے اندر ہمیں جو جرائم کی سزائیں ہیں ان کو بڑھانا چاہیے؟ دیکھیے میں ایک چیز بڑی واضح طور پہ کروں گی کہ میرا بڑا ایکسپیرینس ہے. ہم نے بڑا کام کیا ہے جیلوں میں جا کے، اور جس طرح کی جیلوں کی کنڈیشن ہے، جس طرح سب اسٹینڈرڈ طریقے سے آپ نے ان کو وہاں رکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی انوسینٹ شخص جس کو آپ پکڑ کے جیل میں بھیجتے ہیں تو وہ وہاں سے نارمل واپس نہیں آئے گا، وہ وہاں سے کرمنل بن کے ہی آئے گا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کرمنل پروڈیوسنگ فیکٹریز بن کی تھیں اس وقت آپ کی جیل. یہاں نظام کو ٹھیک کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. آپ کا پراپر وہاں سیکریٹرسٹ بیٹھا ہوا ہو، جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کی پراپر کاؤنسلنگ ہو، ڈاکٹرز وہاں موجود ہوں، کیونکہ ڈاکٹر انڈکٹ تو ہو جاتے ہیں بٹ وہ کام نہیں وہاں کر رہے ہوتے. تو ڈاکٹرز وہاں ہوں، ان کی صفائی کا نظام جو ہے وہ ٹھیک ہو. جہاں 50 لوگوں کی جگہ ہے، کیپیسٹی ہے، وہاں اگر آپ 100 لوگ جو ہیں بٹھا دیں گے اور ان کے بیڈ کی بجائے ان کو زمینوں پہ سلائیں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کیا وہاں سے نکل کے کیا یوزفل شہری بنیں گے؟ تو یہ سارے سسٹم کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا اور ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ادروائز یہ معاملات جو ہیں یہ خراب ہی ہوں گے اور اس کا نقصان میں اور آپ دیں گے. صحیح. اچھا ایک اور ہمارے سیاسی رہنما جن کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کا، خاص کر کے پڑھے لکھے نوجوانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، کیا آپ اس چیز سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کہا ہے انہوں نے؟ دیکھیے ابھی جتنی رپورٹس آئی ہیں اس میں تو آپ نے یہی دیکھا کہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ ٹارگیٹ ہوئے ہیں. اور اس میں اگر ہم دیکھیں نا تو یہ بہت ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. جب نوکریاں نہیں آپ پرووائڈ کریں گے تو پھر جو مارنے والا ہے وہ بھی نوجوان ہی ہے، وہ بھی نوجوان ہے اور مرنے والا بھی نوجوان ہے. تو جب تک آپ چیزوں کو ٹھیک ہینڈل نہیں کریں گے، آؤٹ آف دا باکس سولوشن نہیں لے کے آئیں گے تو اسی طرح سے ہوگا. لوگ روڈوں پہ جائیں گے اور وہ کسی گولی کا شکار ہو جائیں گے. تو ہمیں اس وقت بہت سخت ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی یوتھ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. ایک نیشنل پالیسی ہمیں یوتھ کے حوالے سے بنائیں اور ان کو جو مرکزی دھارا ہے اس میں ہم شامل کریں، ان کے ذمہ داریاں ڈالیں، تبھی یہ معاملات ٹھیک ہوں گے. یہ 1 دن یا 2 دن کا میرے بھائی ٹھیک ہونے والا معاملہ نہیں ہے، اٹ ول ٹیک ایئرس. اور اس کی کانسٹیٹیوشن پالیسی ہمیں بنانی پڑے گی اور اس پالیسی کے ساتھ چلنا پڑے گا. چاہے کوئی گورنمنٹ آئے، چاہے وہ گورنمنٹ جائے، اس پالیسی کو تبدیل نہیں کرنا. صحیح. اچھا دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی سندھ حکومت ظاہری اس وقت اقتدار میں ہے اور پورے جو سندھ صوبہ ہے اس کو لے کے چل رہی ہے. وہیں پر ہی جب بات آتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو استحکام کے لیے، ملک کی باغ دوڑ کے لیے، ملک میں خاص کر کے اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ سب کو ایک ہونا پڑے گا. آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ کیا سب جماعتوں کو ایک ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے جو پاکستان کے یہ جو بھی بہتری کی چیز ہے اس میں ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. یہ تو بالکل ایک روایتی سی بات ہے نا. کچھ لوگ جو میجورٹی میں ہوں گے وہ گورنمنٹ میں بیٹھیں گے، جو مائنورٹی میں ہوں گے وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، لیکن ایک ڈسن نہیں ہے کہ ہم آپس میں روابط نہ رکھیں. بہت سی ایسی چیزیں جس میں جیسے لوکل پالیسنگ ہے، یوتھ کو جو ہے ان کو امپاور کرنے کی بات ہے، وومن امپاورمنٹ کی بات ہے، معیشت کی بہتری کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے اس میں ہمیں سب کو اکٹھا ہونا ہے. ہم سب اسٹیک ہولڈرز جب تک ایک پیج پہ نہیں ہوں گی نہ تو کوئی اچھی پالیسیز بنیں گی اور نہ ہی کوئی چیز آپ کو ملک میں کیا شہر میں کہیں بھی کوئی بہتری نظر آئے گی. لیکن ایک یہاں بڑی امپورٹنٹ جو چیز میں آپ کو بتاؤں،
کراچی اگر جو ہے اس میں انریسٹ ہوتا ہے، کراچی میں اگر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو اس کی دھمک پورے پاکستان میں آتی ہے. جی تو میرا خیال میں ہمیں پاکستان کے کراچی کے لیے ایکسٹراڈنری میئرز کرنے کی ضرورت ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا. پیپلز پارٹی برس سے سندھ پہ حکومت کر رہی ہے. اس وقت انہیں میچورٹی سے کام کرنا پڑے گا کیونکہ اب پانی جو ہے وہ سر سے گزر گیا ہے. عوام جو ہے وہ پریشان ہے اور عوام اب جو ہے سننے کو تیار بھی نہیں ہے. تو ہمیں جو ہے ان کی بیسک نیسیسٹیز جو ہے ان کو پرووائڈ کرنا پڑے گا اور چیزیں جو ہیں درستگی کی طرف لے کے آئیں، ادروائز نقصان سب کا ہوگا. جی اچھا، ایک جانب ظاہر عوام، ساری چیزیں عوام کے اوپر ہے نا کہ عوام جو چاہتی ہے اسی طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں گی. عوام جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس کی طرف بڑی راغب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس جماعت کو موقع دیا جائے تو کیا اس جماعت کو آنا چاہیے؟ دیکھیے، وہ جس جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں اس جماعت کو موقع دیا تھا. اس جماعت نے کیا کیا؟ اس نے پہلے آنے سے پہلے لوگوں کو تعبیریں دے دی اور تعبیروں کے بعد جب وہ یہاں آئے تو وہ سب سے پہلے انہوں نے جو چیز گجنی بن کے بھول گئے وہ کراچی کو بھول گئے. وہ شہر جس نے ان کو وزیر اعظم بنایا، وہ شہر جنہوں نے صدر ان کو دیا، تو وہ اس شہر کو بھول گئے. اس شہر میں سیلاب آیا، اس شہر میں جہاز گر گیا، برہا مصیبتیں آئیں، قیامتیں ٹوٹی، لیکن وہ یہاں آنے کو تیار نہیں تھے. تو یہ تو ان کی جو ہے ہمدردی کی کراچی کے ساتھ، نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کرپشن کی بات کی کہ ہم کرپشن ختم کریں گے، بٹ ریزلٹ کیا آیا؟ کرپشن کے ریٹس بڑھ گئے. تو اس میں مجھے تو کہیں کچھ چیز بہتری. اور اس کے بعد جو سیاست میں جس طرح سے سیاست دانوں کو بے چین کیا گیا، اگر کوئی شخص آ کے ٹاک شو میں کچھ بات کرتا تھا تو ان کی ہی جو وزراء تھے وہ آ کے کہتے تھے کہ ابھی نیب کا ان کو لیٹر آ جائے گا، اور نیکسٹ ڈے لیٹر آ بھی جاتا تھا. تو انہوں نے تو سسٹم کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا تھا. دے نیڈ ٹو ڈو ہوم ورک. ان کو بیٹھنا پڑے گا، اپنی ایک اچھی ٹیم تیار کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد پھر وہ سیاست میں آئیں اور پھر وہ حکومت میں آئیں. کیونکہ حکومت سے تو آ جانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کو سسٹین کرنا جو ہے وہ دیٹ از مور امپورٹنٹ. صحیح. اچھا، ایسے میں ظاہری معاشی استحکام کے لیے، کیونکہ ملک پاکستان اس وقت جس طریقے سے چل رہا ہے اور جس طریقے سے IMF کی ایک جگہ ہم قرضوں کی بات کرتے ہیں، معاشی استحکام بھی ضروری ہے، اور اس معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. اور ایسے میں MQ کے رہنما مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ جی IMF کے ذریعے جو ہم قرض لے رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ کراچی پہ کام کیا جائے، اور کراچی پہ اگر کام کیا جائے تو کراچی جو ہے وہ ان تمام مسائل کا حل نکال سکتا ہے. آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں اس بات کو؟ بالکل مصطفیٰ کمال صاحب نے جو بات کی ہے میں 101% اگری کرتی ہوں اس بات سے. کیونکہ کراچی جو ہے وہ ایک معاشی ہب ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے. پورے پاکستان سے لوگ اس شہر میں آتے ہیں. یہ 65 to 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے وفاق کو، اور 90% جنریٹ کر کے دیتا ہے صوبے کو. تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہم اس کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں اور اس کو ایکسپینڈ کریں. ہم نے یہاں صرف اس کو ورٹیکلی ایکسپینڈ کریں، اس کو ہاریزونٹلی ہمیں ایکسپینڈ کرنا پڑے گا ہمیں. تو وہ اس میں یہ ہوگا کہ جب کراچی کو مستحکم کریں گے، اس کو امپاور کریں گے، تو ان ریٹرن وہ امپاورمنٹ آپ کو پورے پاکستان میں نظر آئے گی. اور بالکل IMF سے نکلنے کا یہی ذریعہ ہے کہ ہم کراچی کو مستحکم کر دیں. مصطفیٰ بھائی نے بالکل ٹھیک بات کیا ہے، ٹوٹلی ایگری وتھ ہم. ٹھیک. اچھا، اب ظاہری یہ معاملات تو ایک طرف سیاسی استحکام کے لیے اور معاشی استحکام کی تو بات کریں، لیکن ایسے میں ایک انڈیویجول شہری جو کہ ابھی جو مین پریشانی وہی ہے اسٹریٹ کرائم پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں، اور اگر اسٹریٹ کرائم پہ کنٹرول کرنا تو آپ کیا تجاویز پیش کریں گے؟ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے ہی بات کر دی ہے. سب سے پہلے ٹاپ پرائیورٹی پہ ہمیں لوکل پولیسنگ کا نظام لے کے آنا پڑے گا، نمبر 1. نمبر 2، ہمیں اپنی یوتھ کو انگیج کرنا پڑے گا. ہمیں ایک نیشنل ایکشن پلان بنانا پڑے گا یوتھ کے لیے، اور اس پالیسی کو کنٹینیو ہمیں کرنا پڑے گا. نمبر 3، ہمیں محلہ سسٹم کو انٹروڈیوس کرانا پڑے گا. پہلے زمانے میں تھا کراچی میں محلہ سسٹم، اور آپ کو پتا ہوتا تھا کہ اگر کوئی باہر کا کوئی شخص آتا ہے تو آپ فوراً وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا تھا. آپ کے جو مارکیٹ وہاں میں کمیٹیز بننی چاہیے
वहाँ वो विजिलेंस कमेटीज हों, वो देखें कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, नजर रखें। तो ये छोटे छोटे इकदाम अगर आप करेंगे तो मेरा ख्याल में आप स्ट्रीट क्राइम से बिल्कुल 100% तो नहीं, लेकिन उसमें कमी जरूर लेके आते हैं। ठीक। अच्छा, एक और सियासी जमात के बंदे ने एक बात जो है वो की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंजीनियर्स और अगर हम डॉक्टर्स की सिर्फ बात करते हैं कि नौजवानों के हवाले से पढ़े लिखे लोगों से बात करें, वहीं हम देखते हैं कि अभी जो फूड राइडर जो कि किसी भी ज़ाहिर डिलीवरी बॉय जिसे हम कहते हैं, और वो तक अब महफूज नहीं है। अब ऐसे में जो रोजगार कमाने के लिए जा रहा है, एक ऐसा लड़का जो कि बहुत गरीब है या अपने घर को चलाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में वो भी महफूज नहीं है, इसमें क्या लाहेअमल होना चाहिए? ये कौन सी सियासी जमात बात करिए आप, मुझे सिर्फ उसका नाम बताइए। कहा यह जा रहा है कि विफाक और सिंध के हुकूमत का मुतालबा किया जा रहा है विफाक की जानिब से, और वही कह रहे हैं कि जी डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, इसके साथ साथ फूड पांडा तक का जो राइडर होता है वो भी शहर कराची में महफूज नजर नहीं आ रहा। तो यही बिल्कुल आप ये देखिए ना, कराची को बाय डिजाइन जो है आपने टारगेट किया हुआ है ना। तो आप ये अगर ये वो लोग हैं जो कि जो हमारे मुल्क को जो है उसको जो अनसर्टेन सिचुएशन की तरफ धकेल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मुल्क जो है वो सुकून में आए, वो नहीं चाहते कि मुल्क की मैशत बेहतर हो, तो वो इस किस्म के टैक्टिक्स बिल्कुल जो है इख्तियार कर रहे हैं। मैंने ये पहले ये बात कह दी है कि लोकल पॉलिसिंग का सिस्टम जो है ये बहुत जरूरी है। जब तक कि आपके शहर में लोकल पॉलिसिंग नहीं होगी ये मामला ठीक नहीं है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। और लोकल पॉलिसिंग की बात हो रही है कि अगर शहरी कराची में जराइम को कंट्रोल करना है, अगर शहरी कराची में खास करके अगर हमें कोशिश करनी है कि जारी एक शहरी भी अगर महफूज बनाना है तो लोकल पॉलिसिंग के ऊपर काम करना होगा। ऐसे इकदाम करने की जरूरत होगी कि आने और जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, जो हम इसको इस तरह कहेंगे कि जी अगर शहर में कोई दाखिल हो रहा है या शहर से कोई बाहर जा रहा है, किसी इलाके में कोई दाखिल हो रहा है, तो उसमें भी पहरा देने की सख्त जरूरत होगी। आज के ये वाकया जो कि खास करके अगर बात करेंगे कि इर्तिका के हवाले से कि जी गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, साथ में इंजीनियर, फिर उसके बाद एक नई क्वालिफिकेशन के लिए जो है वो एक नौजवान आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कि वो नजर हो जाता है या वो उसका कत्ल कर दिया जाता है। ऐसे कितने और अगर पिछली बातें की जाए या पिछले अदवार में जाएं तो भी हमने ऐसे बहुत से जो है वो वाकयात देखे, बहुत से हादसा देखे हैं। और ऐसे हादसात और वाकयात की रोकथाम के लिए हमारे इदारों को मिल बैठ के सर जोड़ना होगा, ना सिर्फ मौशी इस्तेहकाम के लिए बल्कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, शहरियों के मामलात को दुरुस्त करने के लिए, एक शहरी को उसके राइट्स दिलाने के लिए तमाम सियासी जमातों को जुड़ने की जरूरत है। आज की बात में इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।